जी नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि आज जुमातुल मुबारक है, जुमे का दिन है और जुमे के दिन हम जो है वो ज़हमत देते हैं हमारी बहुत ही प्यारी बहन मकसूदा नकवी साहिबा को और उनके साथ हमेशा जो है हमें बहुत सारा इल्म और बहुत सारी ऐसी रोशनी हासिल होती है कि जिसकी ऐसी रोशनी का रास्ता होता है कि जिस पर चलते हुए हम इंशाल्लाह यकीनन अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों ही जो है वो हमारे लिए फ़ायदे का बायस बन जाएंगी। तो नाज़रीन, जो है आज का हमारा टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे मकसूदा के साथ वो रहेगा अशराए करामत, जनाब मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत और ख़िदमात। तो इस पर गुफ्तगू करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं फ्राइडे के दिन हमारे साथ मकसूदा होती हैं। सबसे पहले हम मकसूदा की खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मकसूदा। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मकसूदा, आप हमारे साथ आज शामिल हुई और फ्राइडे का दिन जो कि ख़ुद एक बरकतों, रहमतों और करामतों भरा दिन है और आज हम बात करेंगे अशराए करामत पर। और सबसे पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि अशराए करामत क्या होता है, इससे क्या मतलब और क्या मुराद होती है और इसका ताल्लुक़ जो है वो जनाब मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से इसका क्या ताल्लुक़ है, ये भी हमें बता दीजिए प्लीज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तअज़िफ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक। जी सिस्टर सहर, जैसे ही आपने कहा अशराए करामत, तो जो अशराए करामत में हम देखते हैं ये 46 ईयर पहले जो ईरान के जो उलमा थे उन्होंने ये फिक्स कर दिया था कि पहली ज़िलक़ाद से लेकर 11 ज़िलक़ाद तक इस अशरे को ये जो 11 दिन है हम इसको अशरे करामत कहते हैं। क्यों इसको अशरे करामत कहा गया है? तो सबसे पहले आप देखिए बीबी फ़ातिमतुल मासूमा की विलादत होती है पहली ज़िलक़ाद को और 11 ज़िलक़ाद को जो विलादत है वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की है। तो अगर हम देखते हैं बीबी फ़ातिमतुल मासूमा को तो उनका एक लक़ब करीमा अहल बैत अलैहिमुस्सलाम भी है और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को करीम अहल बैत कहते हैं कि वो करीम है और वो करीमा है। इसलिए करीम का मतलब भी वही होता है कि जो देने वाला, इतना देने वाला कि अगर उसके दरवाजे पे हम जितनी दफ़ा भी जाए ना वो इतना देता है कि हम वहाँ से भरे हुए हाथों के साथ लौटते हैं। तो इसलिए उसको करीम कहते हैं। तो ये जो अगर हम देखते हैं 11 दिन को ये जो अशराए करामत है पहली ज़िलक़ाद से करीमा अहल बैत और 11 ज़िलक़ाद को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, तो ये जो बीच में हमें कहा गया है 11 दिन, ये करामत यानी अपनी हाजतों को, अपनी ज़रूरतों को, अपनी जितनी भी हमारी शिकायतें हैं, दुःख, दर्द, रंज, हमें अपनी तमाम चीज़ों को ये 11 दिन फिक्स कर दिए गए हैं कि ले जाओ इनके दरवाजे पर और इन्हीं के दरवाजे से सब कुछ मिलेगा और इनके दरवाजे के अलावा कोई दरवाज़ा अल्लाह ने हमारे लिए करार ही नहीं दिया कि जहाँ से हम ले आए। और करीम का मतलब भी होता है कि अगर हमने किसी के ऊपर ज़ुल्म कर दिया खुदा न ख़ास्ता और किसी के साथ बुरे तरीके से रहे, उसके बावजूद भी जब हम उसके पास जाते हैं तो वो कभी नहीं पूछेगा, अगर मैं उसके पास जाऊँगी और हाजत तलब करूँगी तो वो मुझसे कभी नहीं पूछेगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया, क्या नहीं किया। उसके बावजूद भी वो मुझे अता करेगा। जैसे हम कुरान को करीम कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलुन करीम कहते हैं, तो इसी तरीके से खुदा भी करीम है। तो यहाँ पर भी जब हम इतने साल, 1 साल, 6 महीने, जैसे अगर हम 7 महीने, 11 महीने, 10 महीने हमने उनको देखा भी नहीं और इस अशरे में हम उनके दरवाजे पे जाते हैं तो वो हमें भर-भर के देते हैं और हमें जाना चाहिए। तो सिस्टर सहर इसलिए इसको करीम भी बोला गया। और थोड़ा-सा मैं एक और चीज़ की तरफ आती हूँ। जी, सिस्टर अगर हम देखते हैं पहली ज़िलक़ाद को बीबी फ़ातिमतुल मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस दिन को जिसे फ़ारसी में कहते हैं रोज़े दुख्तर यानी बेटी का दिन भी कहते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो बेटी का, माँ का, बाप का कोई दिन नहीं होता। ये ख़ास इसलिए किया गया ताकि थोड़ी-सी अटेंशन हो जाए। तो यहाँ पर जैसे बीबी फ़ातिमा ज़हरा की विलादत पर उसको कहते हैं माँ का दिन।
مدرس ڈے کہیں گے یا فادرس ڈے کہیں گے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے ولادت پر، تو یہاں کہتے ہیں بیٹیوں کا دن۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں سسٹر سحر کہ بی بی فاطمۃ المعصومہ پہلی ذوالقعدہ کو آتی ہے اور امام رضا 11 کو، یہ پورا عشرہ جو ہے وہ بیٹیوں کے کا دن منانے کا منانا چاہیے، اور یہ 11 دن بتانا چاہیے کہ بیٹی کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، ہم جی سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ 2024 میں آ گئے ہیں سسٹر سر، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم 2024 میں آ گئے، ہم ماڈرن زمانے میں آ گئے، ہم بہت پتہ نہیں کس زمانے میں پہنچ گئے، اور پہلے والا زمانہ کیا ہے۔ لیکن آج بھی اگر جب ہم نیوز پڑھتے ہیں نا، اللہ کا شکر ہے کہ خدا کا لاکھوں شکر ہے کہ ہمارے ماں باپ جو ہے وہ انہوں نے ہمیں رانیوں کی طرح رکھا، صحیح لیکن پھر بھی جب ہم نیوز پڑھتے ہیں نا تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی لوگ ایسے ہیں جو بیٹیوں پہ ظلم کرتے ہیں، یا بیٹا پیدا نہ ہونے کی وجہ سے وہ عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ 2 بیٹیاں کیوں ہیں، 3 بیٹیاں کیوں ہیں، یہ عورت صرف بیٹی پیدا کرتی ہے۔ جب میں یہ نیوز پڑھتی ہوں نا، آپ یقین مانے میرا جو دل ہے نا وہ خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اگر آپ سسٹر سارا مجھے اجازت دو تو جی میں قرآن کی کچھ آیتیں ضرور بیان ضرور، کروں۔ بسم اللہ، جی بالکل، کیوں نہیں۔ جی، قرآن کی کچھ آیتیں ہیں جس میں اگر میں وہی سوچتی ہوں کاش یہ جو ماحول ہم لوگوں کا بنا ہوا ہے نا، جو آج بھی بیٹی کو کمتر سمجھتے ہیں، آج بھی سمجھتے ہیں کہ کیوں بیٹی پیدا ہوئی، ایک بیٹی کے بعد جب دوسری بیٹی ہوتی ہے نا، میں دیکھتی ہوں کہ لوگوں کے منہ جو ہے وہ اتر جاتے ہیں کہ کیوں دوسری بیٹی، تو کیا ہو گیا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب ہم نے کبھی نہیں پڑھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے، جس طرح سے ہم باقی چیزوں کے لیے ممبر پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں نا، ان آیتوں کو بھی ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ سسٹر سحر، ہمارے پاس ایک آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں، اگر ہم ان 2 آیتوں کو پڑھتے ہیں نا، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی آیتیں جس میں خداوند عالم خود بیٹیوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے، بہت زیادہ آیتیں ہیں، لیکن میں بہت آیتوں میں نہیں آؤں گی۔ یہ خاص آیت بتاتے ہیں کہ یہ آیت آج کے دور کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس آیت کو ہم سب کو پڑھنا چاہیے کہ بیٹی کیا ہے، میرا اللہ کیا کہتا ہے۔ قرآن کی آیت سورہ نحل میں ہے، آیت نمبر 58 میں، وَإِذَا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ اگر عربوں میں، یعنی جب اسلام سے پہلے جاہل عربوں میں جب ان کو خوشخبری دی جاتی تھی، عجب بات یہ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ نے اس کے لیے بشرا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ خوشخبری ہے انسان کے لیے، ایک بشارت ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، لیکن وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جب ان کو بشارت ملتی ہے، کیونکہ میں انشاءاللہ کچھ حدیثیں بتاؤں گی کہ بیٹی کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ کاش جب ہم اپنے بیٹوں کی شادی کراتے ہیں نا سسٹر سہر، جب میں سوچتی ہوں کہ جب میں اپنے بیٹے کی شادی کراؤں گی تو میں اس سے پہلے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کراؤں، میں اپنے بیٹے کو بتاؤں گی کہ بیٹا دعا کرنا اللہ سے کہ اللہ پہلی اولاد تمہیں بیٹی عطا کرے، کیونکہ وہ اس گھر میں فرشتہ کا آنا جانا جو ہے نا وہ منقطع نہیں ہوتا، وہاں فرشتوں کا نزول رہتا ہے۔ کاش ایک باپ سمجھ پائے کہ بیٹی کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ تو یہاں خدا کہتا ہے، یعنی بیٹی کی پیدائش کو اللہ نے قرآن میں بشارت کہا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدَهُمْ، اگر جب ان میں سے کسی ایک کو بشارت ملتی تھی کہ تمہیں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوِّدًا، تو ان کے چہرے جو تھے وہ غصے کی وجہ سے سیاہ ہو جاتے تھے، کالے ہو جاتے تھے، اتنا ان لوگوں کو غصہ آتا تھا کہ کیوں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور ان کے چہرے جو تھے، یہاں خود خدا کہتا ہے مسبدن، سیاہ ہو جاتے تھے، وہ ہوا کظیم، اور اس قدر وہ لوگ غصے میں ہو جاتے تھے کہ وہ اپنے غصے کو وہیں بیٹھ بیٹھ کر پیتے تھے۔ اور پھر قرآن کی آیت ہے کہ خدا کہتا ہے یتغرى من القوم من سوء ما بشر به، اور اس کے بعد والی آیت میں آپ دیکھو عجیب بات یہاں اللہ بتاتا ہے، یہ صرف اس دور کے لیے نہیں ہے، اس دور میں بھی جب آپ نیوز پڑھتے ہیں نا تو یہاں ہمیں واقعاً کافی ایسی چیزیں دکھتی ہیں۔ تو خدا کہتا ہے کہ جب ان کو بیٹی پیدا ہوتی تھی نا تو وہ سوچتے تھے، اب وہاں پر جو قزیم کیا اور اس نے جو اپنے غصے کو پیا ہے اور نگل رہا ہے اپنے غصے کو، اس وقت وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں، میں کس طرح سے اپنے قوم میں جاؤں گا، اپنے قوم والوں کا کس طرح سے میں سامنا کروں گا،
کیا میں اس بیٹی کو ضلالت کے ساتھ، یعنی اس بیٹی کو میں قبول کروں اور میں ساری قوم میں جو ہے وہ رسوا ہو جاؤں اور حقیر ہو جاؤں، یا پھر میں کیا کروں، یا پھر اس بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دوں؟ تراب فی تراب اللہ ساء ما یحکمون۔ تو سسٹر سحر آپ دیکھو، اللہ آخر میں ایک آیت میں ایک لفظ کہتا ہے، وہی درد دل ہے میرے رب کا۔ اللہ کہتا ہے اللہ جان لو ساء یحکمون، کتنا برا یہ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی رحمت کے اوپر، کہ میں اس کو رکھوں گا تو میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤں گا، یا پھر بہتر ہے کہ میں فخر سے جینے کے لیے اس کو خاک کے حوالے کر دوں۔ اب دیکھیں یہاں پر کس قدر بیٹی کے لیے بولتے تھے، اور بہت زیادہ عربوں میں ہمیں پتا ہے، میں دو واقعات ایسے بتاتی ہوں اور پھر میں آتی ہوں کہ یہ جو اشرا ہے نا، اس کو اس لیے اشرا کرامت کہہ دیا گیا کیونکہ بیٹی کی اہمیت بتانے کے لیے کہ دیکھو بیٹی کیا چیز ہوتی ہے۔ یہاں پر جب عربوں کے اندر ہم سب کو پتا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی نا تو وہ لوگ دفن کر دیتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور ابھی زندہ دفن تو نہیں کرتے ہیں لیکن وہی پیدا ہونے سے پہلے جب پتہ چلتا ہے تو پھر وہیں پر اس بیٹی کو ختم بھی کروا دیتے ہیں کافی دفعہ، یا پھر بیٹی پیدا ہونے کے بعد بھی ان کو بیٹوں کے اوپر ترجیح نہیں دیتے۔ وہی کافی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر بیٹیوں کو پراپرٹی میں سے حصہ نہیں ملتا، یعنی وہی بھائی جو ہے وہ ان سے لکھوا لیتے، کوئی بات نہیں تم دے دو، کافی جگہوں پر اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، دو قصے میں بتاتی ہوں سسٹر سحر، جو جب یہ میں پڑھتی ہوں نا، آپ یقین کریں مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک شخص ہے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میرے گناہ جو ہے وہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو رسول خدا خود فرماتے ہیں کہ ایسا کون سا گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا؟ تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے لگتا ہے میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ معاف نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے پاس کیا نہیں ہے، اس کے پاس تو نعم البدل ہے، وہ میرے گناہ کے لیے ایسا کر سکتا ہے کہ میری معافی ہو جائے۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھے بتاؤ تم نے کیا ایسا گناہ کیا؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں سفر میں تھا اور میری یعنی کافی ٹائم کے بعد ہمیں اولاد ہوئی، اور ہماری اولاد جو تھی وہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ جب میں سفر میں گیا اور میں 4 سال کے بعد سفر سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں ایک لڑکی جو ہے وہ کھیل رہی ہے، اور جب لڑکی وہ کھیل رہی ہے تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے، تو وہ کہا کہ یہ پڑوسی ہے یا ایسے ہی، کیونکہ میری بیوی نے چھپا کے اس کو پالا نا مجھ سے۔ عربوں میں ایسے تھا سسٹر کہ وہ لوگ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی نا تو جو مائیں ہوتی تھی نا وہ چھپا کے اپنی بیٹیوں کو پالتی تھی، یا پھر کیا کرتی تھی وہ بائی فورس ان کے جو شوہر تھے وہ لے جاتے تھے اور ان کو دفن کر دیتے تھے، یا پھر جیسے بی بی خدیجہ کے بارے میں ملتا ہے کہ بی بی خدیجہ کے دروازے پہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے، بی بی کے دروازے پہ، تاکہ بی بی جو تھی ان بیٹیوں کو خود لے لیتی تھی، دروازے کے پاس چھوڑ دیتی تھی اور بی بی ان دروازے سے لے کے انہوں نے پالنا شروع کر دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ پڑوس کی کوئی لڑکی ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ ابھی تک وہ گئی نہیں ہے گھر سے، پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ تو پھر اس کی وہ جو بیوی تھی میری، اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، ماں ہے وہ پگھل گئی، اس نے کہا یہ تمہاری بیٹی ہے۔ تو اس نے جب مجھے بولا کہ تمہاری بیٹی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، اور وہ سمجھنے لگی کہ شاید میں راضی ہو گیا۔ کہتا ہے رات ہوئی، جب رات ہوئی نا تو مجھے بہت بے چینی ہوئی، بہت بے چینی ہوئی، اور میں اٹھا اور مجھے وہی ہو رہا تھا کہ میں کیسے لوگوں کا سامنا کروں گا، میں کیسے اپنی قوم میں چلوں گا اور جیوں گا، سر اٹھاؤں گا کہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں اور میں اتنی بڑی جیسے ہم کہتے ہیں نا اتنے بڑے عیب کے ساتھ میں چل رہا ہوں۔ اور پھر میں نے کیا کیا، اس بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور میں چلا گیا ریگستان کی طرف، اور پھر میں اس کو لے گیا، اور جب میں اس کو لے گیا نا تو میں گڑھا کھودنے لگا، میں گڑھا کھودنے لگا، اور میں نے جب گڑھا کھودا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، میں نے اپنا جو بایاں ہاتھ تھا، میں نے اس کے بازو کو مروڑ کر اس کا بازو جو تھا نا اس کے پیچھے رکھ دیا تاکہ وہ اس گڑھے سے نکل نہ سکے، اور دوسرے ہاتھ سے میں اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا۔ تو رسول خدا نے پوچھا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا؟
تو اس نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوا، لیکن ایک لفظ، جب آخری لفظ اس نے مجھے بولے نا، وہ میرے دل پہ نقش ہو گئے، جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ تو رسول خدا نے کہا کیا اس نے بولا؟ کہا جب میں اس کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا نا، پہلے وہ مٹی سے کھیل رہی تھی، اس کو لگا کہ میں اس کا باپ ہوں، میں اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں، کیونکہ وہ بچے ایسے ہوتے ہیں نا۔ جی ناظرین، لگتا ہے کہ ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں شاید مقصودہ کے ساتھ، اور ابھی انشاءاللہ جو ہی دوبارہ ریکنیکٹ ہوتے ہیں۔ جی مقصودہ۔ جی تو وہ خود کہتے ہیں کہ باپ جو ہوتا ہے وہ تو بچے کے ساتھ کھیلتا ہے نا، تو اس کو ایسے لگا کہ میرا باپ جو ہے وہ میرے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالی تو وہ مٹی پہلے سے کھیلنے لگی، اور کھیلنے کے بعد آخر میں جب اس کے چہرے پر مٹی آئی نا، تو پھر وہ رونے لگی اور کہنے لگی بابا مجھے اکیلا مت چھوڑو، میرے اوپر مٹی مت ڈالو۔ اتنا وہ رونے لگی، اور آخری لفظ جو اس کے تھے اور اس کے منہ میں سے وہ نکل، اس کے بعد اس کا جو آواز تھی وہ بند ہو گئی، وہ جو مٹی تھی اس کے منہ میں اس قدر اندر چلی گئی کہ اس کا منہ بند ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تھا یا ابتا، اے میرے بابا، یا ابتا مجھے لے جاؤ ساتھ۔ بس یہ الفاظ اس نے آخری بولے اور وہ خاموش ہو گئی۔ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ کی رحمت حاوی نہ ہوتی تو مجھے نہیں لگتا کہ تم کبھی بچ سکتے۔ تو پھر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ تم جاؤ، تمہاری ماں زندہ ہے، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ تو کہتے کہ نہیں میری ماں زندہ نہیں ہے۔ تو کہا تمہاری ماں کی بہن زندہ ہے؟ تو کہا میری ماں کی بہن زندہ ہے۔ تو کہا جاؤ اس کی خدمت کرو تاکہ تمہیں اپنی ماں اور بیٹی کا وہ ثواب ملے، شاید اللہ جو ہے وہ تمہیں معاف کر دے۔ اسی طریقے سے ایک اور سسٹر ملتا ہے کہ ایک شخص جس نے اپنی 12 بیٹیوں کو دفن کیا تھا، 12 بیٹیوں کو۔ وہ خود کہتا ہے کہ میری ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور اسی طریقے سے میں سفر میں تھا، اور جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی گھر میں کھیل رہی ہے۔ تو میری بیوی سے جب میں نے پوچھا تو پہلے تو نہیں بتایا، بعد میں اس نے بتایا، اور پھر وہی کہتا ہے کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، صبح کے پوری رات میں سو نہیں پایا، صبح کے وقت میں اس کا ہاتھ پکڑا، اور میں نے اس کو کہا چلو میرے ساتھ ہم باغ میں جاتے ہیں۔ وہاں پر کھجوروں کے جو باغ ہوتا تھا، کہا چلو میں تمہیں نخلستان لے جاتا ہوں، کھجور کے باغ میں۔ وہاں وہ مجھے لے گئے، میں اپنی بیٹی کو لے گیا، اور جب میں لے گیا تو میں زمین میں گڑھا کھودنے لگا۔ جب میں زمین میں گڑھا کھودنے لگا تو وہ بھی میری ہیلپ کرنے لگی، وہ بھی میرے ساتھ گڑھا کھودنے لگی، اور پھر میں نے اس کو اس گڑھے میں دھکا دے دیا، اور پھر میں اوپر سے اس کو مٹی ڈال رہا تھا۔ تو وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، سب کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ تمہیں اس پہ رحم نہیں آئی؟ تم تو باپ ہو، تمہارا تو دل پگھل جانا چاہیے، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا؟ تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ بس ایک چیز جو اس کی مجھے یاد رہ گئی، جو میں کبھی نہیں بھول سکتا، وہ یہ ہے کہ جب میں اس کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا، اور میں مٹی ڈال رہا تھا، وہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ بابا میرے اوپر مٹی مت ڈالو، مجھے مت مارو۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کہتے میں نے اس کے اوپر اتنی مٹی ڈالی، لیکن ایک وقت آیا کہ میری تھوڑی سی مٹی لگ گئی۔ جب میری داڑھی پہ مٹی لگی نا، وہ سب بھول گئی اپنی تکلیف، وہ بھول گئی کہ میں اس کو مار رہا ہوں، میں اس کے اوپر مٹی ڈال رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میری داڑھی کی جو مٹی تھی نا اس کو صاف کر دیا، کہا بابا آپ کے اوپر مٹی کیوں لگ گئی؟ میں آپ کی مٹی صاف کرتی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ چیز جو میری بیٹی کی ہے نا، وہ میں ابھی تک نہیں بھول پاتا، وہ چیز مجھے ابھی تک تنگ کرتی ہے۔ تو یہاں پر بھی رسول خدا نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں ابھی بھی تم سے حساب لے لیتا۔ یعنی اس قدر عرب جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتے تھے، لیکن اسلام نے کتنا خوبصورت بتایا ہے سسٹر، اور واقعاً بیٹیاں ہیں ایسی، ایسا نہیں کہ بیٹیاں نہیں ہیں۔ جی خود اسلام کہتا ہے، کاش، میں وہ کہتی ہوں نا، کاش ہم کیوں یہ حدیث نہیں بتاتے؟ وہی جب میرا بیٹا ہے، یا جب جس کی بھی شادی ہو لڑکے کی، اس کو بتا دینا چاہیے، احادیث بتا دینی چاہیے۔ جب نکاح کا صیغہ اسلامی طریقے سے پڑھا جاتا ہے تو کیوں باقی چیزیں ان کو نہیں بتائی جاتی؟
تو حدیث میں ہے کہ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے نا، جس وقت وہ لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ پروردگار عالم ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور وہ فرشتہ اس لڑکی کے سینے پہ بیٹھتا ہے، اس لڑکی کے سینے پہ بیٹھتا ہے، اور صبح شام اس کے باپ کے لیے استغفار کرتا ہے، اور خدا سے وہ فرشتہ طلب کرتا ہے کہ اے اللہ تو اس کے باپ کے اوپر رحم فرما، اور اس کی روزی کو کشادہ فرما، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے، اس کی مغفرت فرما، اور اس کے اپنے نبی کو اس سے راضی فرما، کیونکہ اس نے تیری دی ہوئی اس رحمت کو دل سے قبول کیا اور اس کی کفالت کی ہے۔ کاش یہ چیزیں جو ہے نا وہ سب کو بتائی جائیں۔ خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے نا، وہاں پر فرشتے کبھی بھی آنا جانا نہیں چھوڑتے، وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص آتا ہے نا کہ امام کے پاس، اور اس کی بیٹی پیدا ہوئی، بالکل اسی طریقے سے رسول خدا کے پاس بھی آتا ہے، اور اس کا چہرہ جو تھا نا وہ سیاہ ہو گیا۔ تو رسول خدا نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اور خود رسول خدا نے اتنے خوبصورت انداز میں اس کو بولا کہ یہ ایک ریحانہ ہے، اللہ نے تمہیں ایک جنت کا پھول عطا کیا ہے، مجھے بھی دیا ہے، کیونکہ وہاں بی بی فاطمہ الزہرا کی بات کرتے، کہتے اللہ نے مجھے بھی ایک جنت کا پھول دیا ہے، میں اس کو سینے سے لگاتا ہوں، میں اس کی خوشبو کو سونگھتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تم بھی اس طرح سے کرو کہ تمہیں اللہ نے۔ اور پھر خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ دیکھو جس رب نے وہ بیٹی تمہیں دی ہے نا، اس کا رازق تم نہیں ہو، رزق وہ دیتا ہے، اس نے اس کا رزق، اس کی ہر چیز لکھ کر تمہیں اس کو بھیجا ہے، یعنی سب کچھ اس کو دے کر انتظام کر کے بھیجا ہے، تم کون ہوتے ہو اس کا رزق دینے والے؟ تو اتنا خوبصورت یہاں پر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک ریحانہ ہے، مالکم، وہ خود فرمائے کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ حدیث ہے نا میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو اپنی بیٹیوں کو دل سے قبول کرتے ہیں نا، رسول خدا فرماتے ہیں جنت میں وہ شخص میرے ساتھ ہوگا، کیونکہ رسول خدا کہتے ہیں کہ میں بھی بیٹیوں کو رکھنے والا ہوں۔ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں سسٹر کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کی کیا اہمیت ہے، اور ایک جگہ پر میں بس یہ حدیث بتاتی ہوں اور پھر میں اس کو ختم کرتی ہوں۔ ایک جگہ پر حدیث ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یقیناً آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی جس میں بیٹیوں کی 5 صفتیں بتائی گئی ہیں۔ کاش ان 5 صفتوں پہ ہم انشاءاللہ کبھی بات کریں، اتنی بہترین وہ کوالٹیز ہے، اور یقیناً اگر آپ نوٹ کریں نا ہم سب میں وہ موجود ہوتی ہیں۔ میں اپنے فخر سے کہتی ہوں ہم سب میں، کیونکہ میں بھی بیٹی ہوں، آپ بھی بیٹی ہیں، بڑے فخر سے کہتی ہاں ہوں بالکل، میں کہ نے ہم نوٹ کیا وہ ریحانہ ہیں۔ بالکل، جی، تو ہم بھی ریحانہ ہیں۔ اور اچھا الحمدللہ۔ مزے کی بات یہ ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اچھا مزے کی بات یہ ہے سسٹر کہ ہم ریحانہ ہیں، اور ہمارے باپ نے بڑی خوشی سے ہمیں قبول کیا اور دل بالکل سے قبول کیا، تو ہمارے باپ جو ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے جنت میں، کیونکہ انہوں نے ہمیں قبول کیا، دل سے پیار کیا۔ تو یہاں حدیث میں ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں نعم الولد البنات، تمہیں جو سب سے بہترین اولاد ہے نا وہ بیٹیاں ہیں۔ اور کیوں کہا ملتفات، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، اس کے اوپر کتنا بھی ظلم ہوتا ہے نا، کتنا بھی ایک باپ ایک بھائی اس کے اوپر ظلم کر دینا، لیکن وہ پلٹ کے ظلم تو کبھی نہیں کرے گی، لیکن لطف ضرور کرے گی، وہ کبھی ظلم نہیں کرتی، وہ لطف ضرور کرتی ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک باپ اس کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے باپ کو تھوڑی سی مٹی بھی اس نے برداشت نہیں کی کہ میرے باپ کو یہ کیوں لگا۔ تو یہ ملتفات ہوتی ہیں، ملحظات ہوتی ہیں۔ اب دیکھو وہ 24 گھنٹے تیار ہوتی ہیں کہ کہیں پر میرے باپ کے اوپر کوئی وار نہ ہو جائے، کوئی میرے باپ کے اوپر کوئی ایمرجنسی نہ آ جائے، سب سے پہلے لڑکیاں تیار ہوتی ہیں اور کھڑی ہوتی ہیں، کچھ بھی ہو جائے وہ سب کچھ نثار کر دیتی ہیں اپنے باپ کے اوپر، اپنے ماں کے اوپر، مجہزات ہے۔ کوئی کر کے تو دکھائے ایسا، جیسے میں ابھی فخر سے کہوں کوئی کر کے تو دکھائے ایسا، بالکل ہمت ہے کسی میں جو صحیح ہے، بیٹیاں کرتی ہیں اور مونسات ہوتی ہیں۔ صحیح فرمایا اور بالکل۔ خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہے وہ مونسات ہوتی ہیں۔ مونس یعنی
اب دیکھیں جو ماں باپ جو دل کی باتیں، جو دکھ درد تکلیف رنج جو بیٹیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا، وہ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. اور جب بیٹی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا اپنے درد کو، اپنے دکھ کو، بیٹی کہتی ہے کہ کاش میں زمین اور آسمان ایک کر کے میں اپنے باپ کی اور ماں کی جو دکھ ہے یا جو بھی ان کے اندر تکلیف، کاش میں اس کو دور کر دوں. اور بیٹی اس امانت کو محفوظ کر کے رکھتی ہے، وہ کبھی بھی جو سیکھ نا وہ نہیں نکالتی ہے. بیٹا نکال دیتا ہے. صحیح بات ہے. بیٹے میں بہت بھروسہ. بیٹے بہت کچھ کر دیتے ہیں. جی، لیکن لڑکے جو ہوتے ہیں نا تھوڑے سے معصوم ہوتے ہیں، بہت انوسنٹ ہوتے ہیں. اور پھر رسول خدا فرماتے ہیں بیٹیاں جو فلیوں بہت پاک اور پاکیزہ ہوتی ہیں، وہ بہت پاک ہوتی ہیں، وہ مجہزات ہوتی ہیں، وہ ملتفات ہوتی ہیں. اچھا ایک جگہ پر ایک آخری لفظ جو ہے اس میں یہ آتا ہے کہ بیٹیاں جو ہے وہ زندگی کا رنگ ہوتی ہیں. اور واقعاً آپ دیکھو بیٹی جو ہے نا وہ کلر میں آپ نوٹ کریے گا سسٹر، جب گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں نا تو کلرفل لگتا ہے نا زندگی زندگی، کلرفل او رہتی ہے. ادھم مچا ہوتا ہے، کلرفل رہتی ہے، سکون رہتا ہے. ادھر سے بالکل آواز آتی رونق ہے رونق ہوتی ہے. بالکل بیٹیاں جو ہیں میرا خیال ہے گھر کی تو گھر کی. جی بالکل جیسے میرا خیال ہے کہ جی جیسے کہ ہمارے معاشرے میں اور جو کہ ہم پہ جو ہے وہ دوسرے کلچر دوسرے مذاہب کے بھی بہت زیادہ ابھی تک اثرات ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ایک سیڈنس کا جو ایک عالم ہمیں نظر آتا ہے والدین پر آج بھی، جبکہ ہم ترقی یافتہ دور میں اس قدر آگے جا چکے ہیں، ایڈوانس ہو چکی ہے ہر چیز جو ہے، وہاں پر بھی ابھی بھی ایک ہلکی سی گلمپس جو ہے وہ آپ کو دکھ کی ضرور نظر آتی ہے پیرنٹس کے چہرے پہ فار دا ٹائم بینگ. لیکن ظاہر ہے کہ آج کل بیٹیاں بہت لاڈلی ہوتی ہیں اور بہت ہوتے ہیں، وہاں پر انسان سوچتا ہے کہ یہ بعد میں وہی بیٹیاں جو ہیں وہ اتنا پیار لیتی ہیں، اتنا سے رونق بن جاتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب وہ جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں وہ محسوس کرتے ہیں ایک سٹیج پہ آ کے زندگی کی کہ ان کی بیٹی ہونی چاہیے. میں خود محسوس کرتی ہوں، اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ لڑکوں کے ساتھ وہ بات نہیں ہوتی. گھر میں ایک بھی بچی ہو تو گھر میں رونق سی رہتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مرد جو ہوتا ہے اس کی اپنی ایک علیحدہ مصروفیات ہوتی ہیں، اور جو گھر میں بچیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ پیرنٹس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، گھر میں رہتی ہیں اور جو ہے گھر کو پر نور اور پر رونق بنائے رکھتی ہیں ہر وقت. رونق بناتی. جی بالکل صحیح سسٹر. لیکن آپ خود بھی ایک بیٹی ہے نا تو ہمیں اس پہ فخر ہوتا ہاں ہے کہ بالکل، ہم اس بھی میں تو تو نو ہیں. ڈاؤٹ، بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اچھا مقصود یہ بتائیے گا کہ جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی شخصیت کا ہمیں کچھ تعارف کروا دیجیے. کیسی شخصیت تھی ان کی اور کیوں اس قدر ان کی شخصیت کو اہمیت دی جاتی ہے؟ جی سسٹر، جب بی بی فاطمہ المعصومہ سلام اللہ علیہا کی جب بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ المعصومہ انشاءاللہ ہم تھوڑا سا میں بعد میں اس کو اور کلیئر کروں گی جی کہ بی بی فاطمہ المعصومہ کی جو شخصیت ہے، جو ان کا وجود ہے، وہ سیم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جیسا ہے. جیسے کافی احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ بی بی فاطمہ المعصومہ سلام اللہ علیہا کو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. جسے روایات میں ملتا ہے کہ جیسے علامہ قمی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ التماس کرتا تھا، اعمال کرتا تھا. شیخ عباس قمی کے بارے میں ملتا ہے کہ میں توسل کرتا تھا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ کہ بی بی آپ کی قبر کیوں ہم سے چھپی ہوئی ہے نا، کیوں ہم آپ کی قبر کی زیارت نہیں کر سکتے، تو ہمیں آپ کی قبر کی زیارت کرنی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ وہ جب ان کو کم بلایا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں مجھے نیند آ گئی، اور مجھے نیند آ گئی تو میں تھوڑی دیر میں نے محسوس کیا کہ یہاں پر جو حرم ہے وہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں اور بی بی فاطمہ المعصومہ کے، اور وہاں پر میں دیکھتا ہوں سامنے سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آتی ہیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ وہ تو
سیم، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کتنی دفعہ بی بی کی زیارت کی تھی اب خواب میں، تو میں نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے پورے حجاب، اپنے وہ وقار کے ساتھ آ رہی ہیں، اور پھر میں ڈر گیا اور میں ادب کے ساتھ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے نگاہوں کو نیچے کر دیا، تو وہاں سے آواز آنے لگی کہ یہ اپنی نگاہوں کو ہٹا دو، نیچے کر دو، یہاں فاطمہ المعصومہ گزر رہی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت عجب ہو گیا کہ وہ بالکل بی بی فاطمہ الزہرا جیسی ہیں، اور پھر وہ خود کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے جب آواز سنی، کہا ان میں سے آواز آئی کہ ایک شیخ، آپ جب دعا کرتے ہو کہ بی بی فاطمہ الزہرا، وہ کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی آواز ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میری قبر کیوں نہیں ہے، تو میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ میری قبر کی زیارت کرو تو کم میں یہاں پر آ کر میری بیٹی فاطمہ المعصومہ کی قبر کی زیارت کرو، تمہیں وہی ثواب ملے گا جو بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر کا ہے۔ تو یہاں پر سسٹر جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ بی بی فاطمہ المعصومہ کی اہمیت سیم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جیسی ہے، اور بالکل اسی طریقے سے جیسے بی بی فاطمہ المعصومہ کے لیے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ فدا کا ابوہا، بالکل اسی طریقے سے ہمیں ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو تھے وہ کہیں سفر میں تھے، گھر پہ موجود نہیں تھے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ امام کے ساتھ کتنا ان کو نظر بند رکھتے تھے اور کتنی سختی تھی امام کی، اس طرح سے امام کو زندان میں رکھتے تھے، کسی کے ساتھ ملنے نہیں دیتے تھے۔ تو کچھ لوگ آئے تھے امام سے ملنے کے لیے اور وہ امام سے مل نہیں پا رہے تھے، اور انہوں نے امام کو خط لکھا کہ امام آپ سفر میں ہیں اور کچھ ہمیں سوالوں کے جواب چاہیے، کافی ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور وہ صرف اور صرف ایک امام ہی جو ہے وہ یہ جو سوال ہے ان کا جواب دے سکتا ہے، تو امام آپ اس کے جواب دو، کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ کافی جگہوں سے گھوم پھر کے بعد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، جب ان کو کہیں سے سوالوں کے جواب نہیں ملے، تو انہوں نے کچھ سوال جو تھے وہ بھیجے امام کے گھر میں۔ وہاں پر امام، کچھ روایت میں ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے گھر میری بیٹی کے پاس ان سوالوں کو بھیجو، اور کچھ میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے جب یہ سوال امام کے گھر بھیجے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر میں موجود نہیں تھے، اور بی بی فاطمہ المعصومہ اس وقت چھوٹی تھی، کیونکہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ بی بی کی ایج جو تھی وہ 18 ایئرس تھی، 18 سال میں بی بی اس دنیا سے گئی، تو اس وقت بی بی بہت چھوٹے تھے جب مدینے میں تھے اور یہ سوال آئے، اور پھر ہر سوال کا یہاں تاریخ لکھتی ہے اتنے زیادہ سوال تھے، ہر سوال کا بی بی نے ڈیٹیل سے جواب دیا، اور ہر سوال کے نیچے وہ جواب لکھ کر ان کو پراپر طریقے سے ان کو وہ سارے جوابات بہترین طریقے سے پہنچائے۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ جواب ان کو ملے نا تو وہ ان لوگوں نے پڑھے اور ان لوگوں کو لگا کہ سیم ایک امام ہی ان کے جواب دے سکتا ہے، اور پھر جب وہ رستے میں جا رہے تھے تو ان کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ملے، اور امام نے جب ان سے پوچھا تو کہا مولا ہم نے بھیجا تھا اور ہمیں ان سوالوں کے جواب مل گئے، تو امام نے جب وہ خط، وہ جو سوال کے جواب تھے نا، وہ سارے سوال، وہ جو ساری علمی باتیں تھی، امام نے جب ان کے جواب پڑھے نا اس وقت امام خوش ہو گئے اور فرمایا کہ جس طرح سے میری بیٹی نے ان کے جواب دیے نا سیم یہی جواب میں دیتا، اور پھر اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں فداہا ابوہا، کہ ایسی بیٹی پہ اس کا باپ قربان ہو جائے۔ تو بالکل جس طرح سے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے فرمایا، یہاں بی بی فاطمہ المعصومہ کے لیے بھی وہی لفظ ملتے ہیں، وہی ایج، وہی وقار، وہی علم، وہی ان کے باپ کی محبت، یعنی اگر ہم دیکھیں تو بی بی فاطمہ المعصومہ جو ہے وہ دوسری بی بی فاطمہ الزہرا ہے جو خدا نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی، اور یہ ایک کرم ہے کہ ہم بی بی کی قبر، بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر میں نہیں جا سکتے، لیکن ہم بی بی فاطمہ المعصومہ کی قبر میں ضرور جا سکتے ہیں، یہ بھی خدا کا ایک کرم ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جناب معصومہ کم جو ہیں وہ کن کن اعتبار سے جو ہیں وہ خواتین کے لیے ایک اسوہ ہیں، اس کی کیا ڈائمنشن ہیں، اور آج اس دنیا میں جو سب چل رہا ہے، دیکھیں کہ ہم اوبیسلی بہت ساری ہمیں سلوگنز ملتے ہیں آزادی کے، فریڈم، لبرلزم، فیمنزم، جی اور میرا جسم میری مرضی، اور اس طرح کے ہم سنتے ہیں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے چیزیں، تو
اس میں جو ہے وہ اس کو ہم کس طرح سے جو ہے ان کی شخصیت سے ہم کس طرح اسوہ لے سکتے ہیں؟ کیا ایک عورت جو ہے وہ آزاد نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق میں مردوں سے کم رکھے گئے ہیں؟ جی سسٹر سحر، ایک تو یہ جو ابھی آپ نے فیمنزم اور یہ جو میرا جسم میری مرضی، یہ ساری چیزیں میں اس بات پہ بہت حیران ہوتی ہوں کہ یہ عورتیں، یہ مسلمان عورتوں کے لیے میں بات جی جی کروں گی، جی کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا سسٹر، اور ہم نے سب نے نوٹس کیا اس بات کو، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، اور میں گئی ہوں کافی جگہوں پر جو غیر مسلم کنٹریز ہے، وہاں جب میں جاتی ہوں میں دیکھتی ہوں جو غیر مسلمان عورتوں کے اوپر جتنا ظلم ہوتا ہے بالکل نا، وہ مسلمان عورتوں پہ نہیں ہو رہا بالکل ہے، صحیح کہہ رہی اللہ ہیں، کا بالکل شکر صحیح ہے۔ کہہ رہی ہیں آپ جی کتنی جگہوں سے میں جب جاتی ہوں کہیں مجلس پڑھنے، تو وہ مجھے بتاتے ہیں یہاں پر ایک عورت نے 4 بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی، یہاں اس کے شوہر نے فلانی کو مار دیا، اس کے ساتھ یہ ہوا، یعنی بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری نظر جو ہوتی ہے نا، ایسے ہم لوگوں کو کر دیا ہے کہ ہم میڈیا نے اتنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا، اوپن کر دیا ہے ایسی بات ہے کہ میرا جسم میری مرضی اور فیمنزم، جتنا اسلام نے عورت کو فریڈم دیا ہے نا، کسی مذہب نے نہیں دیا۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے عورت کو فریڈم نہ دیا ہو۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں۔ میں ایک جگہ پر کسی جگہ پہ میں گئی تھی تھوڑے سے لیکچرز کے لیے، پڑھانے کے لیے، وہاں پر کچھ لڑکیاں تھیں، انہوں نے مجھے حجاب کے بارے میں پوچھا۔ سسٹر، اس کے بعد میں آرام سے بی بی فاطمہ المعصومہ کے بارے میں بتا دی کہ وہ ہمارے لیے کس طرح سے رول ماڈل ہو سکتی ہیں اس دنیا میں، اس دنیا، خاص طور پر اس دجالی دنیا میں۔ بالکل تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیوں ہم لوگ حجاب کریں، کیوں ہم ایسے کریں۔ سسٹر آپ دیکھیں، میں اپنی بات کروں گی، جب میں ٹین ایجر تھی جی جی اور جب میری چھوٹی ایج تھی، تب ایک وقت تھا کہ میرا دل بھی کرتا تھا کہ ہم بھی تیار ہونے کو دل کرتے، ہم بھی کالج میں پڑھے، ہم بھی اسکولس میں پڑھے، لیکن ایک چیز میرا خود کا بھی ایک وہ، جیسے کہتے ہیں نا، مجھے خود بھی پتا ہے کہ میں بھی اس چیز میں سے گزری ہوں، ہم سب گزرے ہیں۔ تو سب دیکھیں، گزرتے ہیں جب ہم ایگزام ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں، یا جو ہم کالج میں جاتے ہیں، جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں، وہاں لڑکے بھی ہوتی ہیں، لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں ساتھ میں۔ آپ دیکھیں، میں ان لڑکیوں کو بھی کہتی ہوں کہ جب آپ کے بال کھلے ہوتے ہیں، جب آپ فل میک اپ میں ہوتے ہو، اور جب آپ اچھی ڈریسنگ میں ہوتے ہو، تو کیا اس وقت کوئی لڑکا یا لڑکیاں ہی چاہے آپ کو دیکھتی رہے، تو کیا آپ اچھے سے پڑھ سکتے ہو؟ آپ کی توجہ پوری کی پوری پڑھائی پہ ہو سکتی ہے؟ تو سب لڑکیوں نے کلاس روم میں مجھے بولا نہیں۔ اور اس وقت جب آپ کو کوئی میک اپ نہیں ہوتا، آپ اپنے پورے حجاب میں ہوتے ہو، اور بھلے 10,000 لاکھوں لوگ ہمیں دیکھیں، لیکن کیونکہ میں پورے حجاب میں ہوں، میری فکر ہر نہیں چیز ہوتی کور ہے، فکر نہیں ہوتی، تو میری پوری کی پوری توجہ جو ہے وہ میری پڑھائی پہ ہوتی ہے کہ میری ٹیچر مجھے کیا پڑھا رہی ہے، مجھے ایگزام میں کیا لکھنا ہے، کس طرح سے مجھے ایگزام دینا ہے۔ تو سسٹر، یہ جو عورت کو اللہ نے کور کیا ہے نا، یہ اسی کی ایجوکیشن کے لیے ہے، اسی کی آگے بڑھنے کے لیے ہے۔ تو اگر ہم اسلام سے ہٹ کے بھی ایک چیز کو دیکھتے ہیں نا، فطرت بھی یہی فطرت کہتی ہے، فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ اپنے آپ کو جب تم کور کرو گی تو 10 لوگ بھی تمہیں دیکھیں گے، تمہیں پرواہ نہیں ہے، لیکن جب باہر کھلے تیار لوگ دیکھتے ہیں نا، تو وہ عجیب سی ایک فیلنگس ہوتی ہے، اور پھر ہماری توجہ بالکل نہیں ہوتی پڑھائی پہ۔ تو سب نے یہ بات کی، تو میں نے کہا دیکھیں، اسلام جو ہے وہ فطرت سے اگینسٹ نہیں جاتا۔ تو آج جو دجالی دور ہے نا، شیطانی قوتیں چاہتے ہی یہی ہے کہ عورت کو اس فطرت سے ہٹایا جائے، یعنی اس جو نیچر ہے اس سے ہٹایا جائے۔ اللہ نے مرد اور عورت، کہیں پر بھی اللہ نے نہیں کہا کہ مرد کے حقوق زیادہ ہیں، عورت کے کم ہیں، حالانکہ قرآن تو عورت کے حقوق کی زیادہ بات کر رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں سورہ نساء میں اس قدر حقوق بتائے گئے عورت کے کہ میں عجب ہو گئی۔ یہ کہاں ہے وہ عورتیں جو کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی؟ سورہ نساء تو پڑھے، ایک آیت تو لے آئے اپنے ایسے جلسوں میں۔ تو سسٹر، جب دیکھتے ہیں بی بی فاطمہ المعصومہ کے وجود کو، جب ہم دیکھتے ہیں، تو ایک لڑکی، کیونکہ وہ لڑکی میں آتی ہے نا، ایک لڑکی جو جی ہے وہ اپنے حجاب کے ساتھ، وہ ابھی میں نے ان کے علم کی بات کی، کیا بی بی فاطمہ المعصومہ کا جو وجود ہے وہ نورانی وجود نہیں ہے؟ کم کی سرزمین کس ذات کی وجہ سے پاکیزہ ہے؟ بالکل کم کے لیے اتنی احادیث آئی ہے، کم میں کوئی بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی امام نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے کم کی سرزمین میں، ایک لڑکی ہے،
ایک عورت ہے جو جس کا نام فاطمۃ المعصومہ ہے، جو امام کی بیٹی ہے، اس کے وجود سے پورا کم پاک ہو گیا، اس کے وجود کے ذریعے سے اللہ نے وہاں برکتیں نازل کی۔ کیا یہ ایک عورت کے لیے بڑی بات نہیں ہے؟ اسلام نے اتنی بڑی بات رکھ دی کہ ایک حرم بن گیا، اور حرم میں لوگ برکتیں سمیٹ کے آتے ہیں۔ آپ نے وہ پڑھا ہوگا سسٹر، جو ٹونی بلیئر، اس کی سالی کے بارے میں آپ نے جی سنا جی ہوگا کہ وہ جب مسلمان ہوئی تھی تو اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ تم کیسے مسلمان ہوئی۔ میں نے اس کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا تو وہ خود کہتی ہے کہ میں ایران گئی تھی، یہ جو جسے ہم کہتے ہیں نا یوم القدس مناتے ہیں ہم، تو اس کے سلسلے میں کہتی کچھ تھا، میں جو ہے وہ ایران گئی۔ وہ خود کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں، یہ جو ہم دیکھتے ہیں ٹونی بلیئر کی جو سالی ہے، کیا وہ ماڈرن نہیں تھی؟ وہ تو کہیں زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ obviously ماڈرن ہے اگر اس زمانے میں دیکھیں تو۔ کیا وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے؟ وہ تو سب سے زیادہ ہم دیکھیں اگر اس نظریے سے تو وہ ایجوکیٹڈ بھی ہے۔ وہ جاتی ہے بی بی فاطمہ المعصومہ کے حرم میں، وہ خود کہتی ہیں جب میں حرم میں آتی ہوں نا بی بی فاطمہ المعصومہ کے، تو میں زری کے پاس جب آتی ہوں، مجھے اس وقت کان میں آوازیں آتی ہیں اللہ اکبر کی۔ وہ آپ کلپ ضرور دیکھیے گا اس کا، وہ خود بیان کرتی ہے کہ میں نے اللہ کو پہچانا اور اللہ اکبر کو پہچانا، اور میں نے اس کو محسوس کیا، اور میں نے اس کی ذات کو اپنے وجود کے اندر محسوس کیا اس وقت جب میں ذریعے بی بی فاطمہ المعصومہ کے نزدیک تھی، اور وہ آوازیں اللہ اکبر کی آ رہی تھی۔ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے میں اسلام کی طرف آئی، وہ مسلمان ہو گئی، وہ حجاب کرنے لگی۔ تو یہاں پر ابھی رول ماڈل کون ہے؟ یہاں بی بی فاطمہ المعصومہ کو اگر میں اپنے آپ کو اندر سے، وہی کہتے ہیں نا، ایک بغض، کینہ اور یہ جو نیگیٹو تھاٹس اور نیگیٹیوٹیز کو نکال کر جب میں بی بی کے حرم میں آتی ہوں نا، آپ یقین کریں سسٹر، وہ سکون ملتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور بی بی کے وجود سے ہم دیکھتے ہیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ فداها ابوہا، اس کا باپ اس پہ قربان ہو جائے۔ علمی شخصیت، ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کوئی عام شخصیت نہیں ہے، کوئی عام باپ نہیں ہے، وہ وقت کا امام ہے۔ وقت کا امام قربان جاتا ہے ایک لڑکی پر، ایک بیٹی پر۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا علمی مقام بہت ہائی ہے۔ تو یہاں پر اگر مجھے وہی فیمینزم اور ان چیزوں کی طرف آنا ہے تو مجھے بی بی کے علمی مقام تک دیکھنا، اور وہ مجھے علمی مقام اپنے وجود کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور دوسری بات، جب ہم آتے ہیں بی بی فاطمہ المعصومہ اپنے 18 بھائیوں کو لے کر ایک امام کے لیے آتی ہے۔ امام رضا جو ہم کہتے ہیں بھائی کے پیچھے نہیں آئی ہے، وہ امام کی امام نصرت کے لیے آئی ہے، وہ امام کی مدد کے لیے آئی ہے۔ تو ایک لڑکی جو ہے، اس وقت امام مہدی کو جتنی ہماری ضرورت ہے نا، میں سمجھتی ہوں جب امام ظہور فرمائیں گے تب امام کو کہاں ہماری ضرورت پڑے گی، اس وقت ضرورت ہے امام کو ہماری۔ تو اس وقت ہم کیا امام کے لیے کر سکتے؟ کیا ہمارے لیے بی بی فاطمہ المعصومہ یہاں پر ایک رول ماڈل نہیں ہے؟ اور اگر سسٹر، اگر ہم بی بی کی عبادت کو دیکھتے ہیں تو عبادت بی بی کی یہاں پر یہ آتی ہے کہ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کنبھ میں ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہے جس کو بیت النور کہتے ہیں۔ اکثر لوگ وہاں پر آتے ہیں، اور بیت النور بڑی سی جگہ بنا دی ہے ابھی، اور پھر وہاں پر ایک چھوٹا سا محراب بنا ہوا ہے، وہ بیت النور ہے جہاں پر بی بی عبادت کرتی تھی۔ اور لوگوں نے جب بی بی عبادت کرتی تھی نا، وہاں سے نور کو اٹھتے ہوئے اور جاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا۔ تو ایک لڑکی علمی حساب سے بھی بہت ہائی ہو سکتی ہے، اور اپنے امام کی نصرت کے لیے، اپنے امام، اپنے نبی، اپنے قرآن، اپنے اہل بیت کے لیے، اپنے مذہب کے لیے کس قدر وہ جہاد کرنے والی ہو سکتی، اور کس قدر وہ اپنے باپ کے لیے فخر بن سکتی ہے، اور کس قدر وہ بی بی عبادت میں آگے جا سکتی ہے۔ کیوں ہم یہاں پر جو ہے وہ رول ماڈل نہیں بناتے؟ یہاں پر ہمیں چیزیں دیکھنی چاہیے۔ سسٹر، بی بی فاطمہ المعصومہ کا وجود پہلے بھی ہمارے لیے بہترین تھا۔ خود امام رضا علیہ السلام فرماتے کہ پہلے میری بہن کی زیارت کرو، اور اب بھی جب ہم حرم میں جاتے ہیں نا، ایسے لگتا ہے کہ دنیا بھول گئے، ایسے لگتا ہے کہ کہیں ایسی جگہ پہ آ گئے جہاں پر نور ہی نور ہے، سکون ہی سکون ہے، اور حرم سے نکلتے ہیں لگتا ہے جنجالی دنیا میں پھر پھنس گئے۔ تو ان کے اللہ نے ان کے حرم کو بھی ہمارے لیے باعث رحمت بنایا۔
بے شک ایسا ہی ہے. بہت سارے جو علماء اور عرفاء ہیں وہ جب معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی زیارت پر جاتے ہیں تو ان سے اپنے لیے عرفان کا جو ہے معرفت کا رزق طلب کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں علم و معرفت میں سربلندی کے لیے ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی زیارت کرنے کو جانا چاہیے؟ کیا حاصل کر سکتے ہیں ہم وہاں سسٹر، جا کر؟ میں تو وہی کہوں گی کہ بی بی کا جو حرم ہے وہاں پر الگ ہی ایک دنیا ہوتی ہے. جب ہم حرم کے نزدیک آتے ہیں نا، کیونکہ میں وہاں رہی ہوں، تو وہ جو چیز ابھی جب آپ بتاتے ہیں نا، میرا دل کرتا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ کے وہاں چلی جاؤں دوبارہ سے. تو وہ جو نورانیت ہے نا وہ الگ ہی. آغا بہجت کے لیے کہتے ہیں سسٹر کہ آغا بہجت جو تھے وہ ہمیشہ صبح کو صبح ہمیشہ پہلے بی بی کی زیارت کرتے تھے اور پھر اپنے درس کے لیے جاتے تھے. اچھا. وہ بہت زیادہ آیت اللہ جو تھے وہ اس طرح سے کرتے تھے، کیونکہ بی بی کا جو وجود، ابھی وہی بات کر رہے کہ بی بی کا جو وجود ہے نا، وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وجود کی طرح نورانی ہے. وہاں کی جو خاک ہے، وہاں کی جو آس پاس ہے نا، وہ بی بی کے، یہ وہی کہتے ہیں کہ رحمت اور برکت سے ہوتی ہے. ایک، اب دیکھیں جب ہم کسی پازیٹیو انسان کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، دیکھیں یہ فطری بات ہے، ایک نیچر سی بات ہوتی ہے. اب دیکھیں جب آپ کسی پازیٹیو انسان کے ساتھ بیٹھو گے نا، آپ کو پازیٹیو وائبز آئیں گی، آپ کو دل کرے گا، اچھا لگے گا، اچھا فیل ہوگا. بالکل اسی طریقے سے اگر ہم کسی نیگیٹو انسان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہاں پر نیگیٹو وائبز آتے ہیں ہمیں، اور بہت برا لگتا ہے، اور دل جو ہے وہ عجیب سی حالت ہو جاتی ہے. تو بی بی فاطمہ المعصومہ جو ہے وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا آنا جانا ہوتا ہے، وہاں رحمتیں ہوتی. وہاں پر جو ہم بیٹھ کے جو چیز مانگتے ہیں نا سسٹر، وہ جو خدا سے ہم مانگتے ہیں یا صرف ان کے حرم کو ہم دیکھتے ہیں، وہ ساری رحمتیں، وہ ساری برکتیں، وہ ساری نورانیت خود بخود ہمارے وجود کے اندر آتی ہیں. اور جب ہمارے اندر وہ نورانیت آتی ہے تو وہ کیچ کرتی ہے نور کو بھی، باہر کے نور کو بھی، وہ علم کو بھی کیچ کرتی ہے. لیکن کیونکہ ہم دور ہیں، ہم دور سے کیا کر سکتے ہیں؟ دور سے اللہ نے یہ بھی رکھا ہے کہ دور سے ہم دور سے بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ میں جب نماز پڑھتی ہوں مغرب عشاء کی یا صبح کی، تو میں زیارت بی بی فاطمہ المعصومہ پڑھ لوں، 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کو ہدیہ کر دوں، تو یہ بھی وہاں تک پہنچ جاتی ہیں چیزیں، اور اسی کے ذریعے سے وہ بھی ہمارے اندر وہ نورانیت آ جاتی ہے. ٹھیک. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ اگر آج کی زمانے میں، آج کے دور میں، اگر بی بی کی زندگی سے کوئی معرفت حاصل کرنا چاہیے تو کون سے سیٹ رولز ہیں کہ جن کو فالو کرے وہ؟ جی اچھا سسٹر، ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ ہمارے پاس ابھی چاہیے گا جی تقریباً 15 منٹ ہیں ہمارے پاس. سسٹر ایک چیز جو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی کے وجود کے ذریعے سے جو اگر ہم حاصل کر سکتے ہیں، میں تو سب سے پہلی بات یہ کہوں گی کہ جو ہماری نیو جنریشن ہے، جو ہمارے بچے ہیں نا، ان کو علمی چیز کی طرف لانا. جب چھوٹی ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں نا، ہم فوراً سے ان کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں شادی کرنا ہے، بھائی شادی کی بات ہوتی ہے، شادی کی بات، شادی کرنا ہے. لیکن سب سے پہلے، لیکن الحمدللہ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی جو جنریشن ہے، آج کی جو لڑکیاں ہیں، ماشاءاللہ وہ علمی چیز کی طرف آتی ہیں. بالکل، نہیں، پہلے ہم تو لوگوں کو تو پڑھنا ہے. ہوں. جی پہلے، لیکن ماشاءاللہ سے ابھی خدا کا لاکھ شکر ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے وہ علم کی طرف آتی ہے، وہ ایجوکیشن کی طرف آ رہی ہے، تو خدا کا لاکھ شکر ہے. تو میں یہی کہوں گی سسٹر کہ سب سے پہلے جو ہمیں بی بی کے وجود سے لینا ہے نا، وہ اس نورانیت کو لینا ہے، علمی نورانیت کو. اور دوسری چیز جو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بیٹی جو ہوتی ہے وہ باپ کے لیے کس قدر نور کا باعث بن سکتی ہے، بے کس شک. قدر فخر کا باعث بن سکتی ہے. ایک بی بی فاطمہ المعصومہ اور بی بی فاطمہ الزہرا کے وجود سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے. اور تیسری چیز جو سسٹر یہ آتی ہے کہ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ امام کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے، وہ بھی ہمیں سکھاتی ہیں کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر میں آ گئی ہوں، تم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہو، تم تو وہاں بیٹھ کر امام کی نصرت کر سکتے ہو. اور عبادت، اپنی عبادتوں کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. مجھے وہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو، جہاں پر ہم اپنی بیٹیوں کو دنیا داری سکھاتے ہیں، بالکل وہاں پر ہمیں اپنی بیٹیوں کو عبادت بھی سکھانی چاہیے. ان کو سکھانا چاہیے کہ خدا کی طرف ہمیں، یعنی وہی کہ ہم کون سا ایسا عمل کریں، کس طرح سے ہمیں جسے ہم سکھاتے ہیں نا اپنی بیٹیوں کو،
کہ دوسروں کا برداشت کرو، شوہر کا برداشت کرو، اس کا برداشت کرو. ہمیں یہ بھی سکھانا چاہیے اپنی بیٹیوں کو کہ خدا کی خاطر کس طرح سے برداشت کرنا چاہیے، خدا کے لیے کیسے معاف کرنا چاہیے. بیچ میں خدا کو جب ہم لائیں گے نا سسٹر، یہی اصل بات. جیسے مجھے آغا پناہیان کی ایک بات بہت پیاری لگتی ہے کہ آغا پناہیان خود کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. جب ایک ماں ہے نا، ماں کہتی ہے اپنے بچے کو کہ بیٹا مجھے نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے، مجھے حجاب کرنا اچھا لگتا ہے، تو بچہ سمجھتا ہے کہ جو چیز اچھی لگے نا اس کو اپنا لو، وہ اس کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. لیکن ہم اپنے بچے کو یہ نہیں سکھاتے کہ بیٹا یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے لیکن میں چھوڑ رہی ہوں اپنے خدا کے لیے. مجھے اچھا لگتا ہے یہ کرنا، مجھے اچھا لگتا ہے لیکن میں نہیں کرتی کیونکہ میرے خدا کو نہیں پسند. تو اپنے بچوں کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ خدا مجھے اچھی چیز لگتی ہے، میں اپنی پسندیدہ چیز کو اپنے رب کے لیے کیسے چھوڑ رہی ہوں. تو یہ بھی ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. تو یہ چیز ہماری جنریشن میں ہونا ضروری ہے سسٹر. جی بس آپ سے ایک آخری سوال کروں گی میں مقصودہ کہ عشرہ کرامت میں کیا ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کے روزے پر نہیں جا سکتے تو تب بھی ان سے توسل کر کے جو ہے ہم اپنے علم و فراست میں اور قربت الہی کو جو ہے وہ طلب کر سکیں، اور عشرہ کرامت میں اہم ترین کون سے اعمال ہیں جن کو ہم سر انجام دے سکتے ہیں؟ جی سسٹر، عشرہ کرامت میں اگر ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے وہی سب سے پہلے جو میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں نے ہمیشہ جو مدد طلب کی، ہمیشہ جب بھی میں اللہ سے مدد طلب کرتی ہوں، میرا دماغ کام نہیں کرتا کہ میں کیا کروں، تو میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں. جی یہ جو 2 رکعت نماز ہدیہ ہوتا ہے نا سسٹر، یہ اتنا بڑا ہدیہ ہوتا ہے کہ ہم جی سوچ بھی نہیں سکتے. تو ہم وہی جو ہدیہ کر سکتے ہیں ان کو نماز، تو ان کو ہم ہدیہ کریں. اور دوسری چیز دیکھیے، ہمارے پاس جو زیارات آئی ہیں نا، جو ہم زیارتیں پڑھتے ہیں، وہ جو حرم میں ہم پڑھتے ہیں، اذن دخول پڑھتے ہیں، پھر وہ جو زیارات پڑھتے ہیں، یہ جو زیارتیں ہیں ہم نے ان کو محدود کر دیا ہے صرف حرم کی حد تک. لیکن ان زیارتوں کو ہم گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں جب بھی نماز کے بعد. لیکن سسٹر ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں نا، تو صرف ہم زبان کے ذریعے سے پڑھ کے ختم نہیں کر، اس کے اندر بھی ہمیں جانا چاہیے. ان کے اندر جو مطالب ہیں ان کی طرف ہمیں جانا چاہیے. بی بی فاطمہ معصومہ کی جو زیارت ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے، اے بی بی آپ جنت میں ہماری شفاعت کریں گے. یعنی بی بی آپ کہاں، آپ یعنی یہاں پہ آتا ہے کہ آپ ایک نبی کی بیٹی ہیں، آپ کے رسول خدا جو ہے وہ نانا ہے بی بی فاطمہ الزہرا، آپ کی جیسے کہتے ہیں آپ کی جدہ ہیں بی بی خدیجہ، یہ سب آتے ہیں، مولا کائنات کی آپ بیٹی ہیں. اور پھر وہ ساری معرفت آتی ہے، اور معرفت کے بعد وہ ساری چیزیں جب ہم یہ پڑھیں گے نا تو ایک طرح سے ہمارے اندر نورانیت بھی آئے گی اور معرفت بھی آئے گی. اور پھر ہمیں جب معرفت آتی ہے نا تو آٹومیٹک اس کے ساتھ ایک مودت ہوتی ہے. جب مودت ہو جائے گی نا تو پھر ہم خود ہی ہمارا دل کرے گا کہ جو ان کے قول اور فعل ہے اس پہ ہم عمل کریں. تو بہترین چیز جو ہمارے لیے یہ آتی ہے وہ یہی آتی ہے. اور ایک اور چیز جو میں سسٹر کہنا چاہوں گی، اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو جی جی تھوڑا ہے، سا. بالکل ہے. جی کافی لوگ کہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ بی بی فاطمہ المعصومہ نے شادی نہیں کی تھی نا. جی جی تو یہاں پر بہت زیادہ آیت اللہ، میں اس کو جلدی جلدی سے بتا دیتی ہوں، بہت زیادہ آیت اللہ ہیں جنہوں نے اس بات کو کلیئر کیا ہے. ایک جگہ پر کسی نے لکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ بی بی کی شادی کے بارے میں، اپنی بیٹیوں کی شادی کے بارے میں، کہ ان کی شادیاں نہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امام نے یہ لکھا تھا کہ جب بھی میری بیٹیوں کی شادی ہوگی وہ امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، کیونکہ امام کو سب سے زیادہ پتہ ہے نا، وہ امام ہے، وہ بالکل. سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. اور دوسری بات یہاں یہ کہی تھی کہ ان کے ہم کف نہیں تھا. اور تیسری بات یہاں یہ ملتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک امام جو ہے ہم کف کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کی شادی نہ کرے. لیکن تیسری وجہ یہ بھی تھی بی بی فاطمہ المعصومہ کی شادی نہ ہونے کی، وہ یہ تھا کہ اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اتنا نظر بند کرتے تھے، اتنی سختی تھی کہ کوئی ان سے مل نہیں سکتا تھا، کہ کوئی اپنا رشتہ لے کر آئے، ان کی بیٹیوں کے رشتے لے کر آئے نا، اتنی سختی تھی کہ کسی کو ان کے گھر، ان کے آس پاس نہیں آنے دیتے تھے. اور امام کی پوری زندگی جو تھی تقریباً زندان میں ہی گزری تھی، اور وہیں سے ان کو شہید کر دیا گیا. تو یہاں پر ایک چیز جو سسٹر آتی ہے نا پوائنٹ میں، یہ تو میں نے اس لیے بتا دیا تاکہ نالج ہو. اصل بات یہاں یہ آتی ہے کہ بی بی فاطمہ المعصومہ
ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی شادی نہیں ہوتی ہے، وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ زندگی ختم. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک شخص کی وجہ سے ہم سوچیں کہ ہماری زندگی ختم. ایسا بالکل نہیں. بی بی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ نہیں، زندگی جو ہے وہ خدا کی ہے، اس کو ہر حال میں ہر طرح سے زندگی کو جیو اور بہترین انداز میں جیو، اس انداز میں جیو کہ تمہارا نام جو ہے وہ تاریخ میں رقم ہو جائے. کتنا بہترین طریقے سے ہمیں بی بی جینا سکھاتی ہے. تو یہ ایک بی بی کا ایک بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے جس کو ہم سب کو نوٹ کرنا ہے. بالکل، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ مقصودہ آپ کا. بہت ہی ہمیشہ کی طرح بہت ہی دلچسپ اور بہت معلوماتی سیشن تھا ہمارا، اور اس میں میرا خیال ہے کہ وہ ایک خواتین تو خاص طور پہ پھر اس میں انٹرسٹ لیتی ہیں. ظاہر ہے کہ آپ نے ایک بیٹی کی جو ہے وہ بتایا ہے کہ کیا حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو کس قدر بڑی رحمت قرار دیا ہے، اور اس کا ادراک اب الحمدللہ لوگوں کو ہونے لگا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے، ایک عظیم رحمت ہے کہ جس کا ہونا ہی ہمارے لیے فرشتوں کی موجودگی کا ہمارے گھروں میں باعث بنتا ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے. آمین. بہت شکریہ آپ کا. Thank you so much. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھیں سیدہ مقصودہ نقوی صاحبہ، اور ہمارا آج کا ٹاپک تھا عشرۂ کرامت، اور اس پر آج گفتگو کی گئی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام آج کا جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. اب مجھے آپ سے جو ہے وہ اجازت لینا ہوگی. انشاءاللہ زندگی اور صحت رہی تو میری اور آپ کی ملاقات جو ہے وہ اب اگلے پروگرام میں ہوگی. آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.